अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। जो दुनिया जिसमें आप अमेरिका को दुनिया का बादशाह, अमेरिका के प्रेसिडेंट को समझते हैं, अब ये वो दुनिया नहीं रही। इसीलिए आपको पाकिस्तान के जर्नैल जो है वो चाइना के साथ भी जो है उनका मिन्नत तरला करते नज़र आते हैं और उनके साथ डबल गेम भी करते नज़र आते हैं, और साथ साथ सदर ट्रंप के भी पैरी पड़े हुए आपको नज़र आते हैं। इस दुनिया को अगर आपने समझना है जो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है, तो आपको ज़ाहिरी बात है कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, दुनिया जो नई इमर्ज हो रही है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए, और उन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद ख़ास तौर के ऊपर लंदन में यहाँ की किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके अंदर एक ख़ास तौर पे प्रोग्राम चलाया जा रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं इसके बारे में। और इस तरह की तमाम जो कॉन्फ्रेंसेस हैं मैं उनका हिस्सा होता हूँ, बजाय इसके कि यहाँ पे जाके जो है वो कुत्ता बिल्ला टाइप लड़ाइयाँ देखें और उसकी वीडियो बनाएं और उसको टिकटॉक के ऊपर लगाएं। ये समझना कि दुनिया कैसे बदल रही है, हमने उस बदलती दुनिया में अपने आप को किस तरह एडजस्ट करना है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, किस तरफ हमने जाना है, उसको समझने के लिए आपको इन कॉन्फ्रेंसेस को भी अटेंड करना पड़ता है, जो कि मैं रेगुलर करता हूँ, न सिर्फ किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंसेस में भी, जिसकी एलुमनाई हैं मेरी अहलिया सबीन कियानी। और आज भी मैं सबीन के साथ सेंट्रल लंदन किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के एक बुक लॉन्च के ऊपर जा रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल यही बात की जा रही है कि दुनिया किस तरह बदल रही है और उस बदलती दुनिया में हमारा क्या किरदार होगा। कुछ सवाल भी मैं पूछूंगा, कोशिश करूंगा कि आपसे उस तमाम की तमाम जो क्रक्स है, न सिर्फ मेरी ज़ुबान से बल्कि सबीन का भी एक्सपीरियंस है इन मामलात के अंदर, तो उससे भी आपकी बात कराऊं। कैमरे के ऊपर सबीन कभी भी नहीं आती, आपको पता है, लेकिन उसकी बात आप ज़रूर सुन सकते हैं। हाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, और इस बदलती दुनिया में हमने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अलबत्ता जाने से पहले इंग्लिश वेदर का कभी कुछ भी नहीं पता होता, तो छतरी हमेशा यहाँ पे जो है वो साथ रखनी होती है। छतरी हमने ले ली है, चलते हैं किंग्स कॉलेज लंदन, सफ़र करते हैं। और यहाँ पे ट्रेन के अंदर ही जाना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इशू ये है कि यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह के अंदर जाना, उसका पेट्रोल प्लस सेंट्रल लंदन कंजेशन चार्जेस प्लस पार्किंग, इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। और ज़ाहिरी बात है कि कंसंट्रेट आपको करना पड़ता है, सड़क के ऊपर 20 की स्पीड पे चलाना पड़ता है। आप और कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई अच्छी सी किताब पढ़ सकते हैं, ना ही जो है कोई और म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। इसलिए बेस्ट होता है कि लंदन अंडरग्राउंड के ऊपर सफ़र किया जाए, जो कि आज हम करने जा रहे हैं, लेकिन छतरी हमेशा साथ रखी जाए। शुरू करते हैं आज का सफ़र, मैं और सबीन, और आपको अपडेट सफ़र की भी देते रहेंगे। और कॉन्फ्रेंस से निकलते ही मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए जो है वो जो हमने जो कुछ भी गेन किया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस बुक लॉन्च के अंदर, बुक टॉक के अंदर, उसके बारे में आपको बताएं। हेलीकॉप्टर वैसे भी चल रहे हैं, तो शुरू करते हैं सफ़र, लेट्स गो। जी अज़ीज़ान मन, हमने जो है वो अपनी जर्नी शुरू कर दी है। जी अज़ीज़ान मन, तो हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। सबीन कैमरामैन भी हैं, कैमरा वुमन सबीन, और आदिल राजा की तरफ से एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और सेंट्रल लंदन का हमने सफ़र शुरू किया है, और मैं सफ़र के शुरू में अपनी को होस्ट और अपनी बेटर हाफ सबीन से हेलो हाय कर लें। सबीन, वेलकम टू दिस ट्रैवल वीलॉग एंड गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस टू किंग्स कॉलेज लंदन। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ। अभी मैंने डांट खाई है आपसे, तो इसलिए मैं सहम के बैठी हुई। मैं और तुम्हें डांट लूँ? आप कभी यकीन कर सकते हैं इसको कोई डांट सकता है? इसके कभी आपने ट्विटर के ऊपर, ये कौन जानते हैं ट्विटर के ऊपर लड़ाई इसकी इनको देखी है पता है कभी मैं लोगों कितनी के मासूम साथ? 2 साल तो लोग मानते नहीं थे, कि वो कहते थे आदिल राजा जो है ना, वो कहते थे ये आदिल राजा ही असल में सबीन का अकाउंट चला रहा है। नहीं, वो तो मैं, पर जो बातें मुझे कही जाती मैं वापस उनको मारूं तो फिर मैं आदिल राजा कैसे बन सकती हूँ? वो तो जिस सारी गलत बातें मुझे कहते थे मैं पलट के उनको कह देती थी, और तो कोई फ़र्क नहीं था, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रही होती थी।
بہرحال ہماری جرنی شروع ہو گئی ہے لنڈن انڈر گراؤنڈ کے اندر. ابھی تو ہم اوور گراؤنڈ ہیں لیکن اوور گراؤنڈ بھی چلتی ہے, ساتھ دوسری ٹرین چل رہی ہے. آج ویسے آپ دیکھو یہاں پہ ہڑتال ہے جو ہے نا, وہ اس کے باوجود بھی ٹرینس چل رہی ہیں اور ٹائم سے ہی چلی ہے. اور ابھی بس ہم سینٹرل لنڈن کی طرف رواں دواں ہیں اور کنگز کالج پہنچتے ہیں. درمیان میں کوئی سین ایسا لگا کہ آپ کو دکھانے والا ہے تو ضرور دکھائیں گے. لیکن ایک چیز میں صرف سبین آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ تو یہ روٹ ڈیلی لیتی تھی لنڈن اسکول آف اکنامکس, جب آپ LSE میں پڑھتی تھی, تو تھک نہیں جاتا بندہ اس روٹ کے اوپر؟ منوٹنس ہو جاتا ہے بیکاز آپ ڈیلی آپ وہی چیز جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ ہے تھک بھی جاتے ہیں, اسپیشلی جب آپ کو آنا جانا پھر واپس آنا پھر جانا, تو ایسا کرتے کرتے پھر کافی ٹائم لگ جاتا تھا. اور اس سے پہلے جب میں مڈل سیکس جاتی تھی تو وہ تو 2 گھنٹے کی جرنی تھی نا, یہ تو پھر صرف 1.5 آورس کی تھی. اچھا, پہلے آپ کا مڈل سیکس یونیورسٹی میں ہوا تھا, پہلے میں, اور پھر آپ LSE میں وہاں سے میں نے اپنا بیچلرز BA کیا تھا انگلش اور لاء میں, لاء اور انگلش میں, پہلے مڈل سیکس سے, پھر اس کے بعد LLB LSE سے, پھر LLM LSE سے. تو کافی لمبا سفر پڑھائی کا رہا ہے میرا. ان دا مین ٹائم آپ کو ذرا ویوز یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں. یہ ٹرین چل رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس طرح کے ویوز ہیں. دے ناٹ بیڈ ویوز ایکچولی, اور پرسکون ٹرین ہے, آپ کو اپڈیٹ جرنی کے ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں. جی تو عزیزان من بالکل ابھی ہم ایونٹ سے باہر نکلے ہیں, اور کتاب بھی جو ہے وہ جس کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی اور بڑے عرصے سے بات چل رہی تھی, دا ریٹرن آف دا گریٹ پاورز. اس میں یہ جو بتانے کی کانسیپٹ یہ کیا گیا ہے کہ 7 سپر پاورز یا پاورز کو انہوں نے ریڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ 4 گریٹ پاورز ہیں جو, اور اگر ان کو آپ ریکگنائز نہیں کرو گے کہ یہ گریٹ پاورز ہیں تو جو بھی نیشن اسٹیٹ ہے اس کا نقصان ہوگا. ان میں وہ کہتے ہیں کہ چائنا آف کورس, امریکہ, یونائٹڈ کنگڈم آف رشیا, ٹھیک ہے, رشیا اور یونائٹڈ کنگڈم اے بٹ لیسر بٹ اسٹل 4 گریٹ پاورز. اس کے علاوہ 5 اور گریٹ پاورز ہیں جن کے اوپر پروفیسر صاحب نے جو ہے وہ ڈسکشن کی, اور ہو جو ٹاؤن کے ہیں وہ بھی آئے, ان سے ہم نے جو ہے وہ کتاب اپنی سائن بھی کروائی. لیکن جو بات چیت ہوئی, سبین میرے ساتھ موجود تھیں, میں پہلے آپ کو اپنا سمری دے دوں پھر سبین کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر وہ لیتے ہیں. جو مجھے بات سمجھ آئی اور جو کنفرم میں نے پھر پروفیسر برینڈن سمز کے ساتھ بات کر کے جو کنفرمیشن لی, انہوں نے کہا بالکل, میں نے ایران وار کے اوپر بات کی. میں نے کہا آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اکانومی سب کچھ, ہم پہلے کہتے تھے کہ اکانومی ہوتی ہے, اب اکانومی نہیں, جیو پولیٹکس جو ہے وہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر اکانومی کو سپرسیڈ کرتی ہے. اکانومی میٹر تو کرتی ہے لیکن جیو پولیٹکس جو ہے, طاقت جو ہے وہ اکانومی کے اوپر ہے, بعض اوقات ڈیموکریسی سے بھی اوپر ہے اس وقت. اور ایران کی وار, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس بات کا کی گواہی ہے جو آپ کا آرگومنٹ ہے, انہوں نے کہا بالکل, ایران وار جو ہے وہ 100% اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ جناب اب اکنامکس جو ہے, معیشت جو ہے, اس سے زیادہ اہم چیز طاقت کی پروجیکشن ہے, کیونکہ دنیا ریسیٹ ہو رہی ہے, اور ریسیٹنگ کے اندر یہ 4 بڑی طاقتیں بتا دیں آپ کو, اور اس کے علاوہ 5 اور طاقتیں ہیں جو
آلموسٹ پاورز ہیں لیکن پاورز نہیں ہیں. گریٹ پاورز چائنا, امریکہ, برطانیہ اور یونائٹڈ کنگڈمز اور رشیا, ٹھیک ہے. اور آلموسٹ پاورز وہ کہتے ہیں جناب کہ اس کے علاوہ یورپین یونین ایک, اس میں پھر جرمنی, فرانس, جاپان اور انڈیا, یہ 5 آلموسٹ پاور ہیں. اور پاور گریٹ پاور اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک تو ان میں ایمبیشن نہیں ہے, وہ کہتے ہیں گریٹ پاور بننے کا. دوسرا جو ہے ان کا اتنا ملٹری ان کی تگڑی نہیں ہے, یا ان میں اتنی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, اتنا تپڑ نہیں ہے, آگے جا کے ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اور بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کرافٹ کا وہ ریکوزٹ لیول نہیں ہے کہ وہ گریٹ پاور پلے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھ سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں. اور جو ان اب گریٹ پاورز کو ریکگنائز نہیں کرے گا وہ رگڑا جائے گا. ایک بات یہ. دوسرا میں نے ان سے سوال پوچھا کہ انڈیا آپ کہتے ہو آلموسٹ پاور ہے اور پاکستان نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اور پاکستان جو ہے وہ انڈیا چائنا کا نیبر ہے, اور انڈیا امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس اگر نہیں بناتا تو پھر کدھر جائے گا. اور پاکستان تو ہر کسی کے ساتھ ہی رلو کٹا بن کے جو پاکستان کی اگر پالیسی ہے وہ کیا آگے چل کے کامیاب ہوگی کہ ڈبل یا ٹرپل یا ہر پاور کے ساتھ تعلقات رکھو اور ہر کسی کو کہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اصل میں آپ کسی کے ساتھ نہ ہو. اور کیونکہ تاریخ کے آئینے میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فیوچر اس وقت پاور ڈائنامکس بن رہی ہے, تو تاریخ میں تو ہمیشہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس ہی ہم نے ماڈرن ہسٹری میں پوسٹ 9/11 دیکھا ہے. میں نے یہ بھی ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ملک کی طاقت کتنی ہے. انڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انڈیا امریکہ سے الائن تو کرے گا لیکن امریکہ کے نیچے نہیں لگے گا, یہ انہوں نے کہا. پاکستان کے بارے میں اور باقی انہوں نے پاکستان اسپیسیفکلی انہوں نے کہا یہ جو باقی ملک ہیں ان کے اپنے اندر نیشنل اسٹرینتھ کتنی ہے, اس پہ میٹر کرتا ہے کہ وہ ڈکٹیشن لیں گے یا اسی طرح ہر طرف کھیلتے رہیں گے. نان الائنڈ رکھیں کہ نان الائنڈ, اب انڈیا تو افورڈ کر سکتا ہے اپنے آپ کو رکھنا, لیکن پھر بھی چائنا کے خلاف اس کو امریکہ کا ساتھ چاہیے ہی چاہیے. لیکن جو طاقتیں لیسر پاورز ہیں وہ نان الائنڈ رہنا افورڈ نہیں کر سکتی, انہیں کسی نہ کسی کے ساتھ ملنا پڑے گا اور ان کی بات ماننی پڑے گی, ان کے انٹرسٹ کو دیکھنا پڑے گا, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ ٹیک تھا اس کا. اور اگر آپ سبین کا ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیک ہے, سبین آپ کا کیا ٹیک تھا اس کے اوپر؟ میرا اس پہ ٹیک یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ انڈیویجوالٹی ضرور رہے گی, اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو فالو کرنا پڑے گا. اس نے کہا تھا کہ آئی تھنک اٹس انٹائرلی پاسبل دیٹ وی کین whoever those powers are, whichever the countries are, they can continue solely and don't have to comply, they can have their own route, اپنی وہ مطلب کہ جس طرح وہ چل رہے ہیں چلیں. الائنسز تو ہوں گی بٹ چلنا پڑے گا ان کو انڈیویجولس ایز انڈیویجولس, بیکاز آپ کا سوال یہ تھا. اچھا پہلے تو بتاتے ہیں کہ جو برینڈن سمز ہیں وہ کیمبرج کے پروفیسر ہیں, اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے, سب سے پہلی بات تو مجھے بڑی مزے کی لگی, کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو پبلش ہم نے کروائی تو انہوں نے جھنڈے انٹیکٹ, اچھا یہ دکھائیں ذرا, میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ 2 چائنا کے اور امریکہ کے جھنڈے انٹیکٹ ہیں, اور برٹن کا اور رشیا کا فریڈ ہے, مطلب کہ تھوڑا سا کٹا ہوا, تھوڑے سے مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں تو گریٹ پاورز لیکن تھوڑے سے وہ جو ہے نا رسی جل گئی بل نہیں گیا اس طرح کے پاورز ہیں. لیکن اس کا یہ کہ امریکہ میں انہوں نے ایسا نہیں کیا, جھنڈے بالکل پراپرلی چاروں کے جو ہے انہوں نے رکھے, اور جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے تو جی مطلب کہ کوئی اس میں کٹا نہیں, کیونکہ یہ ایک انالوجی تھی کہ دیکھیں یہ تھوڑے سے ایمپائرز جو ہیں اتنے بھی اسٹرانگ نہیں ہیں لیکن ابھی بھی گریٹ پاورز میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جب پوچھا گیا کہ امریکہ میں اس کتاب کا کور ایسا کیوں نہیں رکھا گیا, تو جھنڈا کمپلیٹ کیوں رکھا گیا, تو آگے سے کہا گیا کہ امریکنز پہلے سے کنفیوزڈ ہیں اور مزید کنفیوز ہو جائیں گے. برٹش کو اصل میں نا یہاں بھی سارے برٹش بیٹھے تھے, نہیں یہ امریکنز ہی کہہ رہے تھے, یہ امریکنز کہہ رہے تھے, ناٹ دا برٹش. ٹھیک. تو میرا یہ ٹیک ہے کہ اس نے, اچھا میری تو فوکس یو کے پہ تھی, اس نے جو تعریفوں کے پل باندھ دیے یو کے اوپر. جتنا میں چاہتی ہوں, آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں پیٹریوٹک برٹن, لیکن جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہ پروفیسر ہونے کے باوجود انہوں نے بیان نہیں کیا. میں سوال پوچھنا چاہتی تھی لیکن ایک تو موقع نہیں ملا, دوسرا یہ میں تھوڑا سا ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہ رہی تھی. یہ جو ہمارے اندر پاکستانیوں کی جو رسپیکٹ کرنے کی
عادت ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کی آپٹمزم یو کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو بریگزٹ کے بعد جی ڈی پی ڈریگ 4 to 8% جی ڈی پی ڈریگ ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک ڈوینڈلنگ اکانومی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یا تو یہ نیچے کی طرف جائے گا, اگر اوپر آئے گا تو کیسے آئے گا. یہ سوال پوچھنا بہت ضروری تھا ان سے, لیکن نہیں پوچھا گیا مجھ سے. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے اسٹریس کیا کہ ملٹری جو یو کے کی ہے ڈیفینس وہ بہت اسٹرانگ ہے, جس کی وجہ سے وہ رشیا سے نہیں ڈرتے. جہاں تک میری نالج ہے, جہاں تک میری ریسرچ ہے, مجھے پتہ ہے کہ جو یو کے کی ملٹری ہے اس کی کیپیسٹی بہت ڈیگریڈ کی گئی ہے. نیوی بھی جو کہ بہت ضروری ہے. آپ کو بجٹ اب کر رہے ہوں گے, لیکن پریزنٹلی جو ہے ڈیفینس کیپیسٹی ان کی کم ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ ان کو ایز اے گریٹ پاور اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک آئی تھنک آپٹمسٹک ہی ہے. گریٹ پاور تو ہے, لیکن آئی تھنک وہ الائنمنٹ میں تھوڑا سا شاید اوپر ہو. یورپین اگر 4 ڈالنے ضروری تھے تو ٹھیک ہے, ان کو یو کے کو ڈالنا ضروری ہو گیا تھا, لیکن ان جنرل آئی تھنک کہ وہ واقعی ایک ڈوینڈلنگ پاور ہے. اور تیسری بات جو میرے ذہن میں آئی تھی جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ جو یو کے کی ابھی پالیسیز بن رہی ہیں, یو کے کی پالیسیز اینٹی ٹرمپ پالیسیز, امریکہ تو نہیں کہوں گی بیکاز آئی ایم پریٹی شیور کہ ٹرمپ چلا گیا, کوئی ڈیسنٹ کوئی ان کی نظر میں کوئی ایسا پولیٹیشین اور پریزیڈنٹ آ گیا جو ان کی مینٹل الائنمنٹ ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ سے اپنے یو ایس اور یو کے والی جو فرینڈشپ ہے دوستی, جیسے پاک چین دوستی, وہ والی شروع ہو جائے گی دوبارہ سے. لیکن کرنٹلی ایسا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ رنجشیں ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا امریکہ نے یو کے اوپر وہ بھی ہٹتا جا رہا ہے. ان کی ایک سپورٹ بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو ان تینوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ابھی گریٹ پاور ہے؟ ایون رشیا اس سے بھی کم ہے. تو اس پہ اس نے جو بات بڑی کلیئر کی تھی, ایک اور بندے نے بات پوچھی تھی, اس نے کہا بھائی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے جو بندہ آ کے بیٹھا ہوتا امریکن تھا جو پہلے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا, اس نے بھی اسی طرح کی بات چیت کی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ بھائی یو این سیکورٹی کاؤنسل میں P5 ہی ہیں. اب انڈیا آنا چاہتا ہے, اگر انڈیا کو آپ لے کے آؤ گے تو پاکستان کہے گا ہم بھی آئیں گے. اچھا, اب یہ بات اس نے کی تھی, ٹھیک ہے. ایک چیز ہے کہ ایک خواہشات ہیں اور ایک آپ کہتا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یا آپ اپنے آپ کو شاید ایکنالج نہیں کر رہے, لیکن ایک چیز ہے اسیسمنٹ آف اے گریٹ پاور بیسڈ آن ریالٹی, بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگر, آن جیوگرافی, تو فیکٹس اینڈ فگرز تو دیے نا آپ کو. نہیں, وہ آپ جو فیکٹ اینڈ فگر کہہ رہی ہو اس کے اندر میرے خیال کے اندر یو کے ابھی بھی گریٹ پاور چلے وہ کہتے ہیں, بٹ آپ پرانی افیلیشنز کے اوپر آپ اس کو نہیں بیس کر سکتے. آپ پریزنٹ اگر اس کے ذہن میں کچھ ہے جو فیوچر میں ہوگا یا کیا اس کو ریکوری, وہ تو اس میں پڑھنا پڑے گا. آرگومنٹ ہم اس کے اوپر کریں گے جو ٹھیک ہے. اس کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ نے میرے ساتھ یہاں پہ اس سے پہلے جو اسکول آف اسٹیٹ کرافٹ کے اندر جو بریفنگز ہوئی ہیں وہ نہیں اٹینڈ کی. یو کے اپنے آپ کو پلیس اس طرح سے کر رہا ہے بریگزٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک انڈیویجول آئیڈینٹی کاو کر کے ٹاپ ٹیبل کے اوپر ابھی تک بیٹھا ہے تو ٹاپ ٹیبل کے اوپر بیٹھا رہے. ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بھی یہ فی الحال تو ایز somebody who was born and raised in this country I think کہ یہ میرے لیے ایک فیوریبل ہے, کیونکہ لوئلٹیز آپ کی تو انہی کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن اس نے یہ بھی آئی تھنک MI6 has a role to play in that. اس نے کہا تھا نا کہ MI6 چیف نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اس کے اوپر, جو فارمر چیف ہیں MI6 کے, انہوں نے اس کے اوپر بڑی زبردست قسم کی جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی ریٹرن آف دا گریٹ پاورز کے اوپر. جان سیورز نے کہا کہ تھاٹ پرووکنگ ہے, جو میں نے ایران کی بات کی کہ یہ جو آگے جو خطرے ہیں کہ جیو پولیٹکس سپرسیڈ کرے گی اکنامکس کو, تو سپلائی چینز کی ڈسرپشن ہوں گی. گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب طاقت کا زور چلے گا. اور اس پہ میرا سوال ہے سبین کہ اس کے اوپر میں نے ان سے بھی جو بات کی وہ ان کی بات بھی ہو سکتا ہے. حکومت چائنا کا سسٹم اتھارٹیرین سسٹم لانا چاہیں ڈیموکریسی کی جگہ. یورپین یونین کی اس وقت جو گئی ہوئی تھی, اس وقت ون آف دا ٹاپ باسز آف EU جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, وہ وہاں پہ جا کے لیپا پوسی کر رہی تھی اسلام آباد کے اندر یہ فارم 47 حکومت کی.
تو وہ اس بات کو کلیئرلی بتا رہے ہیں, یہ اس بات کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جیو پالیٹکس ان کو, کیونکہ ویپنز اور ایمونیشن جو ہے وہ یوکرین کو دے رہا ہے پاکستان, تو جیو پالیٹکس اہم ہے, ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لا بھی سیکنڈری ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر ایک اور جو شخص آ کے بیٹھا ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن سے, اور وہ انہوں نے جو بات کی, انہوں نے پھر کہا کہ پھر انٹرنیشنل لا کا کیا فیوچر ہے. پھر بھائی ابھی جس کا ڈنڈا اس کا سنڈے کا فیوچر ہے اگر, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کی نیشنل پاور اس سٹیج کے اوپر ہوگی کہ آپ یہ گریٹ پاورز کو ریزسٹ کر سکیں, یا آلموسٹ پاور جس کے اندر یورپ ہے, انڈیا ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, جاپان ہے, ان کو ریزسٹ کر سکیں, تو تبھی تو آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنا سکیں گے. نہیں تو یہ دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے اس گریٹ پاور کے ساتھ. ایک دفعہ پھر جو سائیکل سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. پروفیسر نے کہا تھا کہ انڈیویجول اسٹیٹس کا رہنا کوئی اس میں مجھے ایسا نہیں نظر آ رہا کہ ان کو ٹھیک ہے کوآپریٹ کرنا الگ بات ہوتی ہے, لیکن اپنی انڈیویجویلٹی, آئی ڈونٹ سی, ہی سیڈ کہ آئی ڈو ناٹ سی انڈیا گوئنگ اوے فرام دیئر اون پالیسیز جسٹ ٹو اپیز امریکنز, بٹ چلنا تو پڑتا ہے گلوبلی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو آپ لے کے آ رہے ہو اس کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ جو یو ایس اے کی ایک ہولڈ تھی دنیا کے اوپر, وہ بیسکلی یہ ہیومن رائٹس کی وجہ سے ہی ڈیموکریسی. تو اگر یہ نعرہ ختم ہو رہا ہے تو دین آئی بلیو کہ ان کی پاپولیرٹی, اور یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ سپر پاور ہیں, تو ان کی ڈیمائز یہاں سے شروع ہونی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ ڈیمائز یونیپولر اور ملٹی پولر, تو رہے گا. بٹ ڈو یو بلیو, نہیں وہ تو اس طرح تو یو کے بھی ہے جبکہ اس میں کچھ رہا ہی نہیں ہے, روبک تو سارا نکل چکا ہے. نہیں وہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ کچھ رہا نہیں ہے, اگر نہ رہا ہوتا تو پورا ساؤتھ ایشیا میں تو چلیں وہ تو اصل میں جو لوگ رجے ہوتے ہیں ڈیڑھ سے ان کو بھوک کی اہمیت پتہ نہیں ہوتی. آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے. نہیں میں ان اے پوزیشن ٹو کرٹیسائز ہوں بیکاز مجھے ان کے اندر کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. جیو پولیٹیکلی وہ ٹھیک کھیل رہے ہیں. یہاں کی ایرسٹوکریسی جو ہے انہوں نے کہا کہ MI6 جو ہے وہ بہت سے کیسز میں CIA سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بار مجھے میری طرف کیوں اشارہ کرتے ہیں MI6 کا ذکر کر کے؟ آپ کو لگتا ہے میں MI6 ہوں؟ خیر وہ بات جو میں کر رہی ہوں, چلیں چھوڑیں پھر اگلی بات کرتے. تو وہ بات اتنی سی ہے کہ جو یو کے کا ایک سٹانس شروع سے رہا ہے, شروع سے نہیں, پہلے تو وہ ایک اپیرنٹ ایک سپر پاور تھا, پوری دنیا پہ راج کر رہا تھا, لیکن ایک پھر ابھی سسٹم ایسا بنا لیا انہوں نے کہ میرا ماننا ہے کہ جو یہاں کی ایرسٹوکریسی اسپیشلی ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے امریکنس کو بھی. اور ایک حد تک وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری پتہ نہیں کون سی والی اسٹیٹ ہے یو کے, لیکن بیہائنڈ دا سینز یہ زیادہ آگے ہیں اس معاملے میں, خاص کر کے اسٹریٹجی میں. امریکنز کہتے ہیں CIA از دا ٹاپ, لیکن ریسورسز میں ٹاپ ہو سکتے ہیں, انٹیلیجنس میں ٹاپ نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسی CIA سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں MI6 سے ٹھیک ہے, اور انٹیلیجنس وہ کہتے ہیں کہ ریسورسز کی وجہ سے انٹیلیجنس فیوچر بنائے گی. تو پھر اس میں سوال یہ ہے کہ دو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کا وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈین پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ انڈین سویلائزیشن, اور یہ وائس چانسلر بھی کنگس کالج یونیورسٹی کے انڈین ہی ہیں بائی دا وے, انہوں نے کہا کہ سویلائزیشن کی ایک پاور جو ہے وہ اس گریٹ پاور میں کہاں پہ فگر آؤٹ کرتی ہے. پروفیسر صاحب نے پروفیسر سمز میں آگے پیچھے گھما کی بات, ہاں بہت زبردست ہے, سافٹ پاور بہت میٹر کرتی ہے, لیکن کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہارڈ پاور جو ہے اس وقت وہ میٹر کرے گی. لیکن اگر پاکستان پھر اس طرح ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہتا ہے عاصم منیر کے انڈر سبین, اور کیا پاکستان اپنے زور کے اوپر ہارڈ اسٹیٹ وہ بن سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. آئی تھنک عاصم منیر ایک بہت he's treading a very thin line. ادھر گیا تو گرا, ادھر گیا تو گرا. He's juggling too many balls. And in the quest to retain power, he is not thinking as a collective country, he's thinking as an individual, and that is most likely going to be his downfall. If you think of it from an intellectual point of view, ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو معذور بیٹے کی وجہ سے ان کو دعائیں لگتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی اس میں ایشو ہے
کہ ابھی تک ان کو پکڑ کے نیچے پھینکا نہیں گیا یا ان کو نہیں نکالا گیا, اتنی بددعاؤں کے باوجود, اتنی بددعاؤں کے باوجود. تو لیکن یہ بھی کب تک چلے گا؟ پرابلم ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ اگر پاکستان جو جس حال میں ابھی ہے وہ کنٹینیو رہا, اور اگر وہاں پہ مسلسل اکنامک ڈاؤن فال اور ڈیگریڈیشن آف سوسائٹی, اور اسپیشلی جو انڈیویجولز ہوتے ہیں جو غریب طبقہ ہے وہ ڈیگریڈ ہوتے گئے ان کی لائف اسٹائلز, تو پھر دیر از نو ادر وے ایکسیپٹ ریولیوشن. اینڈ دس از ہیپنڈ ان کاؤنٹلیس کنٹریز ان ہسٹری. دا فرینچ ریولیوشن, دا برٹش ریولیوشن, جب آپ امریکہ میں دیکھیں جب ریولیوشن ہوا تھا برٹس کے خلاف, آپ ریسنٹ ریولیوشنز دیکھ لیں شری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, تو یہ ریولیوشنز کیوں آتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ایک کوکنگ پاٹ ہے جو پاکستان میں ایک موقع آئی تھنک ہلکی سی بڑھاس نکال دیتے ہیں, ابلنے سے جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن کب تک؟ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی تو کب تک؟ اور وہ کر نہیں پا رہے. لیکن پھر ظاہری بات ہے اب اس میں پھر کوشچن پھر آ جاتا ہے کہ اب اس کا مطلب ہے اتھارٹیرین اسٹیٹس جو ہیں وہ آگے چل کے کامیاب ہوں گی, کیونکہ ڈیموکریسی کے نعرے کو اتنا گندا کر دیا ہے امریکہ نے, لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا. ڈو یو تھنک الاؤ کریں گے؟ ڈو یو تھنک کہ ویسٹ ابھی ٹھیک ہے وہ برداشت کر رہے ہیں, لیکن ان کا ایک ابھی بھی ایک منترا ہے, یا ان کے یونائٹڈ نیشنز چلی اسی بات پہ رہے ہیں کہ ہم ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں, ہم ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتے ہیں, اور چائنا کے خلاف ان کی سب سے بڑی, اور بار بار ویگر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈیموکریسی کے خلاف ان کی نظر میں ہے کہ یہ چائنا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر یہ اتھارٹیرین اسٹیٹس کو پروموٹ کریں گے against the wishes of the people, against the wishes of the people that support them, do you think they can get away with it? Do you think that they can continue as a superpower? Or the governments that come in who encourage authoritarian states, do you think that they will be popular in future? ڈیموکریسی تو لیجیٹمیسی دیتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کو. عمران خان کو ایبسلیوٹلی ناٹ بولنے کی جرت ڈیموکریسی نے دی تھی. اگر ڈیموکریسی نہیں ہے, جنرل باجوہ عاصم منیر ہے, تو اس کو ڈکٹیشن کرنا بڑا آسان ہے ان کنٹریز کے لیے, تو ان کو سوٹ نہیں کرتی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈیموکریسی نہیں کرتی. بٹ جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو امریکن ڈاکٹرز ہے ڈائسپرا, جنہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کر کے ان کو جتایا تھا, وہ تو کرتی ہے نا. تو پھر ایسے لوگوں کی سپورٹ جب ہٹ جائے گی تو پھر ان کنٹریز کے اندر جو گورنمنٹس ہوں گے اس ٹائم پہ ان کو مسئلے بنیں گے. مطلب پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ پاکستان سے باہر پہلے بھی طے ہوتا تھا اور اب بھی پاکستان سے باہر ہی طے ہوگا. اس لیے جو اوورسیز کمیونٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی لیے جو ہے پاکستان کے اندر ان کو اتنی جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ان کی ایفرٹس کو جو ہے رد کیا جاتا ہے, ان کی ایفرٹس کو جو ہے وہ بہت ہی منیملائز کیا جاتا ہے, بیکاز یہ وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ رک جائیں, وہ جو کر رہے ہیں وہ بند کریں. اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ٹرمپ کی سپورٹ میں امریکنز نکلے تھے, پاکستانی امریکنز, برٹش جو پاکستانیز ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا انہوں نے اپنی جو کمیونٹیز کے اندر عمران خان کی سپورٹ میں بہت کچھ کیا ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ الائنمنٹ کر لی. اب فائنلی ان چاروں گریٹ پاورز کے ساتھ اگر پاکستان اور انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا چائنا کے رائیول ضرور ہے, لیکن اس کے مقابلے میں کڑا اس سے رائیول ہے, اور لیکن اس کے ساتھ بات چیت بھی کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے. ریجنل پاور ہے نا, ریجنل پاور. اور سیکنڈلی جو ہے کاؤنٹر کرتا ہے چائنا کو. ہاں, اب امریکہ کو کاؤنٹر کون کرتا ہے؟ تو پاکستان. رشیا. اوکے, پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے ان چاروں پاور کے اندر؟ وہ تو نیئرلی پاور بھی نہیں نا. نیئرلی پاور بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو اس میں بھی نہیں ہے. اس نے کہا تھا نا شروع میں, اس نے کہا تھا کہ نیوکلیئر اسٹیٹ جو سب گریٹ پاورز ہیں وہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, لیکن سب نیوکلیئر اسٹیٹس گریٹ پاورز نہیں ہیں. تو پاکستان کی طرف ہی اشارہ تھا, اور ایون نارتھ کوریا کی طرف بھی اشارہ تھا. تو یہ بے شک ان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے, لیکن وہ گریٹ اسٹیٹس یا گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہوتے. مطلب پاکستان کو چائنا کے ایفیلیٹ یا سیٹلائٹ کے طور کے اوپر ویسٹرن کنٹریز نے اب دیکھنا شروع کر دیا ہے. ابھی اگر اس لائن پہ چل پڑے ہیں پاکستانی, تو مجھے لگتا ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک جو نہیں ایک اسٹیٹ ہوتی ہے چائنیز اسٹیٹ,
جیسے 31 پتہ نہیں کون سی مجھے تو بھی وہ بات بھی 52nd اسٹیٹ جو برٹن کو بنایا ہوا تھا امریکنز نے, ابھی پتہ نہیں کون سی والی اسٹیٹ چائنا نے بنایا ہوگا پاکستان کو. تو اب جس طرح کی وہ خریداری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, جس طرح کی ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کراچی بھی ٹیک اوور کرنا ہے, گوادر بھی ٹیک اوور کرنا ہے, کیا کیا نہیں ٹیک اوور کرنا, ان کی بیٹیاں جو ہے لڑکیاں ان کی بیاہ رہے ہیں. تو آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ انفلٹریشن تو بہت ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کوئی نہ کوئی اسٹیٹ تو بننے والا ہے پاکستان. انڈیپینڈنس اپنی وہ نہیں رکھ پا رہے, وہ اس کے پیچھے ایک بہت سمپل سی وجہ ہے, وہ وجہ ہے گریڈ اور انڈیویجول گریڈ. جو ٹاپ پولیٹیشینز ہیں اور جو ملٹری ہے, انہوں نے ملک کے بارے میں نہیں سوچا, انہوں نے سیلف لیس ہو کر نہیں سوچا, اور جو سیلف لیس ہو کر سوچتے ہیں ان کو وہ غدار بنا کے پیش کر دیتے ہیں. آپ نیوکلیئر ویپن بنانے والے کوئی دیکھ لیں. چلیں دوستوں, آپ بتائیں, یہ اس کا بک ہم پڑھیں گے, میں تو خاص طور پہ پڑھوں گا, ایک ہفتہ مجھے آپ دیں, اس میں تقریباً ہفتہ لگ ہی جائے گا, ٹھیک ٹھاک بڑی بک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور سبین ڈیپ ڈائیو کریں اس ٹاپک کے اوپر اور ادھیڑیں اس ٹاپک کو, اگلی ظاہری بات ہے یہاں پہ LSE کے اندر ایک, اسی طرح لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنسز کے اندر ایک جو ہے وہ ایک سارٹ آف اے کانفرنس ہے, اس کے اندر جو ہے دیٹ از, ایک منٹ میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتا سکتا, ڈیٹ مت بتائیں, لیکن کس کے بارے میں ہے وہ مجھے تو نہیں بتایا. جیو پالیٹکس, دا فیوچر آف دا گریٹ پاور رائولری. ٹھیک, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ بک بھی پڑھ لیں گے, اور ہم جا کے جو ہے وہ اگر آپ چاہیں گے کمنٹس میں بتائیں گے تو ڈیپ ڈائیو کریں گے اس کے اوپر. اس وقت تک کے لیے مجھے اور سبین کو اجازت دیجیے. آج آپ سفر آپ نے آئی ہوپ انجوائے کیا ہے. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. خدا حافظ.